वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद फिर आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि आज का हमारा टॉपिक होगा अबॉर्शन के हवाले से। इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। ये क्यों बढ़ता जा रहा है, इसकी कुछ डिटेल्स और स्टैट्स आपको बताता चलूं तो मेरे पास तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो अहम माशरती मसले पर बात करना है। हमारे अब इस्तकाते हमल को ज़्यादा बड़ा मसला नहीं समझा जा रहा हमारे यहाँ। ये रुझान आम हो रहा है, कई एनजीओज इस पर काम कर रही हैं। इसकी कई वजूहात हैं। बाज़ शादीशुदा जोड़े औलाद को महदूद करना चाहते हैं और बाज़ औक़ात लड़की या लड़के वालों की जानिब से ही ये रिजर्वेशन होती है कि अभी हमें बेबी नहीं चाहिए, अभी हमें थोड़ा सा मज़ीद ग्रूम करना है, इम्प्रूव करना है, कुछ अर्निंग्स करनी है, फिर जाके हम बच्चा जो है उसको पैदा कर सकते हैं और उसको हम तरबियत के लिए अच्छी चीज़ें देने के शायद अहल हो सकते हैं। ये भी एक सोच पाई जा रही है। हमें ये शऊर देना है इस प्रोग्राम के थ्रू कि अगर जो हो जाती है प्रेगनेंसी तो उसके बाद इस्तकात कराना एक तरह से कत्ल के मुतरादिफ है। एक जान को ख़त्म किया जाता है जो कि एक जुर्म है। इसको हम यकसर तौर पर बिल्कुल लाइट लेके बैठे हुए हैं। इसके सेहत पर भी बुरे असरात पड़ते हैं, जबकि इससे औरत को बहुत से नफ्सियाती मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो कुछ हकायक ऐसे हैं जो बड़े होशरुबा हैं, वो आपको बताता चलूँ कि FP 2020 सर्वे के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान में तकरीबन 95,96,000 ख़वातीन ने माने हमल के जदीद तरीके इस्तेमाल किए, यानी हमल होने ही नहीं दिया गया या इब्तदा में रोकने के लिए, जिसके नतीजे में तकरीबन 35 लाख हमल रोके गए, यानी इब्तदाई और चंद हफ्तों के हमल गिरा दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल इतनी बड़ी तादाद में यानी लाखों ख़वातीन इस्तकाते हमल या अबॉर्शन जिसको कहते हैं वो करवा चुकी हैं। ख़वातीन की सेहत के लिए काम करने वाले बैनुल अक़वामी गैर हुकूमती इदारे आईपास के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 6 से 13% ख़वातीन गैर महफूज इस्तकाते हमल के बायस हलाक हो चुकी हैं, अपनी जान की बाजी हार चुकी हैं। यानी जो इस्तकात के लिए गैर तरबियत याफ्ता अफराद के पास गईं या जाने का सोचती हैं और ये भी नहीं सोचती कि उनकी ज़िंदगी को, उनके ख़ानदान को, उनके आने वाले वक्त को क्या दूरस नताइज देखने पड़ेंगे, क्या भयानक किस्म के नताइज देखने पड़ेंगे। मज़ीद आपको थोड़ा सा डिटेल बताता चलूँ तो ख़वातीन की सेहत और तौलीद से मुंसलिक मसाइल पर काम करने वाली मुख्तलिफ मकामी और बैनुल अक़वामी तंजीमों और हुकूमती इदारों के जमा करदा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इस्तकाते हमल की सबसे ज़्यादा शरह वाले ममालिक में होता है। ये बड़ी सोच तलब बात है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 लाख ज़चगियों के दौरान 270 माएँ हलाक भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में 2 दहाइयाँ कबल तक सिर्फ औरत की जान बचाने की खातिर इस्तकाते हमल की कानूनी इजाज़त मौजूद थी, जबकि 90s की दहाई के अवाखिर में ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 338 यानी 338 में इजाफी शिक शामिल करके बच्चादानी में बनने वाले बच्चे के आज़ा बनने से कबल औरत की जान बचाने के लिए इस्तकाते हमल की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान का कानून औरत की ज़िंदगी बचाने के लिए 120 दिन तक का हमल ज़ाया करने की इजाज़त देता है। एक लास्ट लाइन जो मैं आपको बताते चलूँ कि कानून के तहत शराइत पूरा ना होने की सूरत इस्तकाते हमल यानी अबॉर्शन काबिले जुर्म है और इसके लिए 10 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकती है। ये टॉपिक है तो बड़ा सेंसिटिव और इस पे हमें तनकीद भी हो सकती है कि इस्लामिक चैनल इस तरह की गुफ्तगू में पेश रहा, लेकिन अगर ऐसे मुआशरे के जो बिगाड़ हैं हम सामने नहीं लाएंगे और सिर्फ सो कॉल्ड रिजर्वेशंस बना के बैठ जाएंगे तो फिर मुआशरे की बेहतरी के लिए दीन आगे नहीं आ सकेगा। तो सुबह वतन में ये हमने टॉपिक रखा। इस ब्रीफ के बाद मेरे पास जो स्टूडियोज में मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, एक कपल हैं। जी हाँ, ये भी आप सोचते होंगे कि कपल इस टॉपिक पे बात करेगा, तो ये भी एक सोच तलब बात है कि अगर एक कपल जो कि डॉक्टर है मियाँ बीवी, वो इस पे बात करेंगे, ना सिर्फ बात बल्कि हमें समझाएंगे भी और इसके क्या ख़तरनाक नताइज हैं उसके बारे में हमें आगाह भी करेंगे, तो ये यकीनन सोच तलब है। मैं अपने मौजूद मेहमानों को आपको बताता चलूँ, इंट्रोडक्शन देता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद हैं इनकी अहलिया डॉक्टर ज़ुनैरा फैज़, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं। मैम, आपके भी आने का शुक्रिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सुबह सवेरे उठना और सुबह सवेरे उठ के ऐसे मशागिल में आना कि जहाँ पे आप
کسی ایسی چیز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ جو میسج ہو, جو ایسا میسج ہو جو زندگیوں پہ ڈائریکٹ اثر انداز ہو. کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ٹائم جو رکھا وہ صبح کا ٹائم رکھا, اور کئی لوگوں نے, علامہ اقبال سمیت کئی لوگوں نے کہا کہ یہ ڈان سے لے کے صبح 8 بجے تک کا جو ٹائم ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. بے شک. اور اسی ٹائم کو ہم نے ہمیشہ استعمال نہیں کیا. لوگوں کی ایکٹیویٹیز 8-9 بجے کے بعد ہوتی. میرے خیال کے مطابق تعلیمی ادارے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے کھولنے چاہیے تاکہ صبح کا وقت جو برکت والا ہے اس کو استعمال کیا جائے اور لوگوں کو آگاہی دی جائے, جس کو کسی دور میں زیرو پیریڈ بولتے تھے. جی بالکل, آپ نے کیا یاد کروائی بات. تو میم آپ بھی زیرو پیریڈ لیتی رہی ہیں, اس پیریڈ کے بارے تھرو آؤٹ میں آئی تھنک کہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی, جب میں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی میں گریجویٹ ہوں, اس کے بعد پوسٹ گریجویشنس کی, اور الحمدللہ ترقی پہ ترقی, اور یہاں تک آج جو مقام ملا ہے صرف ڈان اٹھنے کے لیے ہی. آئی تھنک کہ یہ سب سے جو صبح اٹھنا ہے ایک نعمت ہے, رحمت ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. سر پھر کچھ سوالات ہیں میرے پاس, چونکہ پروگرام ہم نے اسی ٹاپک پہ رکھا ہے. یہ بتائیے پاکستان میں استقاط حمل کی بلند شرح کی وجوہات کیا ہیں اور اس پہ کنٹرول کیسے ممکن ہے؟ وجوہات میں سب سے پہلے آپ کچھ باتیں لے لیں. 1970 کے بعد لوگوں میں شعور آنا شروع ہوا, پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی, اور لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہوا کہ باہر کے ملکوں میں عورتوں کو آزادی ہے. سب سے پہلے یورپ اور امریکہ میں, جو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان کا جو کیتھولک فرقہ ہے وہ اتنا ہی سخت ہے جتنا اسلام ہے ان مسائل کے اوپر. نمبر 2, یہ جو 120 دن کی کنڈیشن ہے, یہ بھی ہم یہ نہیں کہتے, ظاہر ہماری عدالتوں کا ہے, لیکن اس پہ اعتراض یہ ہے کہ ابھی لیٹسٹ جو دنیا میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تیسرا پوائنٹ, جو ہمارے ڈاکٹرز باہر سے پڑھ کے آئے ان کو, میں یہ نہیں کہتا ساری, میجارٹی بہت اچھی ہے, منارٹی جو کوالیفائڈ ہیں ان کو ایک پوائنٹ ہاتھ آ گیا آمدنی کا. یا تو آپ تہیہ کر لیں 23 سال کی عمر میں. مولانا کوثر نیازی مجھے نصیحت کیا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب 23 سال کی عمر میں تہیہ کر لیں, حلال کھانا ہے یا حرام کھانا. 23 یعنی 23 یا 30؟ نہ 30. 30 سال میں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور طرح سے رزق دے کے چھوڑے گا, وسیلے بنا دے گا. میں نے میری بیگم گائنی کی ہے, اور ٹیلی فون چونکہ میں نے دیا ہوتا ہے, 1970-80 تک جو ٹیلی فون آتے تھے وہ اللیگل آتے تھے, یعنی وہ خواتین جو برائی والی ہیں, جو دوسری ہیں. 1980 سے لے کے آج تک روزانہ 3-4 ٹیلی فون صحیح بیویوں کے آتے ہیں جن کی صحیح شادیاں ہیں, اور ان کے پاس 1000 علت ہے, 1000 بہانہ ہے حمل کو ضائع کرنے کا. مثلا میں نے بڑے بڑے اچھے ڈاکٹروں کو دیکھا کہ نجی محفل میں یہ کہتے ہیں کہ جی مولویاں نو چھڈو جی, جرا مرضی فتویٰ 200 روپے چ لے لو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کسی بھی مسلک کا کوئی بھی مولوی حرام کو حلال نہیں کہہ سکتا, یہ ان پہ الزام ہے. نمبر 2, صرف اور صرف آمدنی کا لالچ لوگوں کو کھا رہا کہ لوگ ویسے فیس دینے کو تیار نہیں, لیکن اگر آپ اللیگل کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو غریب ترین عورتیں کہتی ہیں آپ جتنے پیسے مانگیں گے ہم دے دیں گے. تو اللہ کا واسطہ ہے, دنیا میں کیا مسائل آئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت 10 ملک ایسے ہیں جہاں لڑکیاں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں, لڑکوں کو رشتے کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا پڑ رہا ہے, جن میں خاص طور پر انڈیا اور چائنا ہے. اس کے علاوہ میری بیگم کا یہ فکرہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ بچہ ضائع کرایا ساری زندگی وہ گائنی کے کسی نہ کسی مسئلے میں الجھی رہے. یہ اللہ کی پکڑ ہے, اللہ کی پکڑ بعض اوقات لوگوں کو نظر نہیں آتی. نمبر 3, امریکہ اور یورپ نے سب سے پہلے اجازت دی ابارشن کی, اور ایک فنڈ رکھا. فنڈ اس لیے رکھا کہ عورتیں چھپ کے اللیگل ابارشن کراتی تھی. حکومت نے اجازت دی کہ آپ 120 دن تک
جس مرضی ہاسپٹل میں ابارشن کرائیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. نمبر 2, وہاں کے ملکوں میں فادر کا بھی نہیں پوچھا جاتا, جبکہ اسلام میں اور اوریجنل عیسائیت اور یہودیت میں حسب نسب انتہائی سخت کام ہے. میں یہی بات میم سے بھی کرنا چاہوں گا, کیونکہ میم آپ خواتین آپ کے پاس ڈائریکٹ آتی ہوں گی تو وہ زیادہ کمفرٹیبل بھی فیل کرتی ہوں گی. آپ نے ایز اے لیڈی آپ نے کیا چیز ایسی پائی ہے کہ خواتین کیوں جاتی ہیں ابارشن کی طرف؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے مسائل بتائے ہیں, آپ کے پاس ڈائریکٹ کیا چیز آئی ہے؟ دیکھیں وہ آپ کی بات, آپ کا کویشچن بھی بڑا اچھا ہے کہ اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے, دیر آر ملٹیپل فیکٹرز. جب خواتین آتی ہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ویسے تو بتاتی نہیں ہے, جب ان سے ہسٹری لیں گے تو پھر اندر کی بات نظر آتی ہے کہ خامن نہیں چاہتے یہ بچہ رکھنا. ڈاکٹر صاحب نمبر 2 میری صحت اچھی نہیں ہے, نمبر 3 ابھی حالات گھر کے اچھے نہیں ہیں, یا پھر آلریڈی میرے پاس 3-4 بچے ہیں, اور 5واں بڑا کامن فیکٹر آگے میرے سیزیرین ہوئے ہیں, اب مجھے سیزیرین جو ہے وہ کرتے ہوئے وہ ڈر لگتا ہے. تو اس کے علاوہ جو مین چیز ہے, جو چھٹی چیز جس کو میں آپ کو کہوں گی کہ اسلام سے دوری, جہالت, پڑھی لکھی جہالت جو ہے یہاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. تو ایسی جب خواتین آپ کے پاس آتی ہیں, سب سے پہلے کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, اور جب زندگی کے ساتھ زندگی منسلک ہو تو آپ پہ پھر اور زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. آپ کیسے ڈسکور کرتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے, یہ سچ بول رہی ہیں خاتون یا نہیں, اصل میں پرابلم کیا ہے, اس تک کیسے پہنچتی ہیں آپ, کیونکہ آپ پہ یہ ڈبل ذمہ داری آ جاتی؟ دیکھیں اور جب سے جو ہی کوئی پیشنٹ, اول تو یہ اب یہ حالات ہیں, کوئی ابارشن کا اس طرح کہتا ہے, ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کس طریقے سے وہ بات شروع کری ہے ٹیلی فون پہ, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا. تو پہلے ہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دروازہ یہ نہیں ہے, آپ جا سکتی ہیں. لیکن اس کے بعد کا جو سٹیپ آپ نے پوچھا ہے کہ جو جسٹ ٹو ایکسپلور ٹو نو دا ہسٹری اباؤٹ دا فیکٹس, تو اس کے لیے اگر جب بھی میں نے تھوڑا بہت ٹائم نکال کے ایز اے ہمدردی کے طور پہ پوچھنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ آپ خود بھی تو خاتون ہیں تو وہ ساری فیلنگ آپ کو ہوں گی, وہ تو یہ کی ہے کہ ایک اندر سے خود اگر ول پاور ہو عورت کی, یہی وہ عورت ہے جب بانجھ پن کا علاج کرانے جاتی ہے تو کیا نہیں کر رہی ہوتی, جتن آنسوں سے میرے پاس ہمارے آ کے رو رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ایک وری ٹاڈے ہاتھاں شفا دے دے, یہ وہ اللہ نے دینا ہے, شفا اللہ کی طرف سے. لیکن اب وہی خاتون اب دوسرا بیبی, تیسرا میرے پاس, میں نے تو یہ سچا واقعہ ہمارے ساتھ ہم جو ڈیلی دیکھتے ہیں, جو ہی تیسرا چوتھا بچہ ہے بیکاز شی ڈزنٹ وانٹ دس, تو اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ابارشن کرانا ہے, یہ وہ, تو میں کہتی ہوں وہ وقت یاد کرو جب پہلی دفعہ آپ آئے تھے. اچھا, یہ آپ وہ بات بتا رہی ہیں کہ پہلے بچوں کے لیے ترس رہے تھے؟ نہیں, میں نے تو یہ ایمفسائز کر رہی ہوں کہ خود اندر سے اب ویلنگ نہیں ہے, اب ویلنگ نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, میرا یہ ایمفسائزنگ آن کہ مین یہی ہے کہ وہ اندر سے ایک اپنا نہیں ہے. دیکھیں جب ایک چیز کرنی ہے نا تو وہ کرنی ہے, ٹھیک ہے, جتنا مرضی پریشر ہے سوسائٹی کا, آپ کے گھر والوں کا, ساس سسرال کا, اگر آپ خود کمٹ کر لیں میں نے اس بیبی کو کیری کرنا ہے, تو اس کے لیے میرا خیال ہے اس لیول پہ جو کاؤنسلنگ وہ ضرور کرنی چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں. اور کئی الحمدللہ ابارشن کی نیت سے آئیں, پھر بعد میں اینٹی نیٹل کرا کے گئی. تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا لیڈی ڈاکٹر کا رول, گائنیکالوجسٹ کا, اس میں ضرور آتا ہے کہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, خدا خوفی کرنی چاہیے. اور اس کاؤنسلنگ کی نام میں فیس لیتی ہوں, اور اکثر خواتین جو ہیں وہ رود ہو کے ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, کیونکہ یہ میں چیز جب ان کو تھوڑا سا سائنٹیفک ان کو دیتی ہوں نالج, اور تھوڑا سا قرآن سنت کا حوالہ. دیکھو محترمہ, ایک دفعہ ابارشن کراؤ گے, کہتے ہیں نا 100 کچا تو ایک پکا, ایک ہماری مائیں کہتی ہوتی ہیں. تو ایک یہ ہے کہ جو ایک ابارشن کی جو ویکنیس ہے وہ اس طرح کر لے کہ جو پہلے سے بچے پیدا ہوئے آپ اس کی بھی کیئر نہیں کر پاؤ گے, اور جس میاں کا آپ کہنا مان کے کریو اس کے گھر میں ایسی برکت و فساد ہو, برکت اٹھ جائے گی اور مصیبت آئے گی کہ وہی نچاکیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں جن کے لیے آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو اتنا پتہ ہے وہی چیز وہی آپ کے لیے وہ رہتی نہیں ہے, اور دنیا میں تو منظر ایسے بدلتے ہیں کہ جیسے کوئی خواب ہے. اچھا میم, یہ بات آپ نے بہت زبردست کی, اس کو تھوڑا مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ ابارشن کی طرف جب جاتے ہیں, جو کپلز ہیں, کیونکہ انیشلی تو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں, اس کے جو دورس نتائج ہیں, دورس نتائج تو کہنا ٹھیک نہ ہوگا, جو اس کے خطرناک بھیانک نتائج ہیں, کہ ایک تو آپ کی باڈی کے اوپر جو افیکٹ آتا ہے خواتین کی وہ لیبریٹ کیجئے, دوسرا آپ جو ان خواتین کے توسط سے یا اس کپل کے توسط سے جو بچے پہلے سے موجود ہیں ان پہ کیا اثرات آتے ہیں؟ دیکھیں ایک ہمیشہ جب ایک چیز بری ہے اور اس کے ہمیشہ نتائج برے ہوتے ہیں. جی, اگر ابارشن کرایا جائے, انلیگل کرایا جائے, جو بھی میں نے جو آبزرویشن میں دیکھا ہے کہ جو آج کل کے جو حالات ہیں, پلز کھا لیں, کوئی اسپیسیفک بڑے نام آج کل مشہور ہیں, کرنے کے بعد اول تو ابارشن ہوتا ہی نہیں ان سے, کچھ اللہ کا کرنی ہے, جس نے اللہ نے رکھنا ہے وہ تو وہ بھی نہیں آنا ہی آنا ہے. اگر فرض کیا ہو بھی گیا ہے
تو ایسے نقص پڑتے ہیں بلیو میں، ایسے ڈیفیکٹس آتے ہیں یوٹرس میں کہ ویکنیس، کمزوری، اور اگر آپ کی اپنی ہیلتھ ہی اچھی نہیں رہی، چلیں فرض کیا چلیں آپ برکت اور خیر کا تو کنسیپٹ چھوڑ کے ذرا تھوڑے سے پیچھے آئیں، دین سے دوری ہے وہ تو ایک لیٹس کانسیپٹ سپوز کہ دوسری ہم طرف اس آ چیز گیا. کو ایک طرف رکھ دیں ٹھیک ہے. تو آپ کے فزیکلی آپ اتنی ال ہیلتھ ہو جاتی ہے کہ آپ، میرا خیال ہے کہ اپنی ڈے ٹو ڈے جو ایکٹیویٹیز ہے، وہی جو خوشیاں چھوٹی چھوٹی بچوں کی آپ نے اپنے دیکھنی ہے جو آلریڈی ہے، ان کے دیکھنے کے لیے بھی سکت نہیں رہے گی، کوئی نہ کوئی پرابلم. چونکہ یہ گائنی اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے کہ وہی آپ کی بات کہ اگر بولنے بیٹھے تو بہت لمبا ہو جائے گا. تو ایسی کمزوریاں اور ایسی چھوٹی چھوٹی علتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ پہلے سے جو اندر ہوتا ہے، ایک خاتون ہوتی ہے، وہ خاتون ایک مریضہ بن جاتی ہے. او مائی گاڈ، او مائی گاڈ. اچھا، یعنی اگر ایک خاتون جو کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اگر ابارشن کی طرف چلی گئی اور اس پروسیس سے گزر گئی تو اپنی زندگی تو اس نے خراب کی سو کی، فزیکلی اپنے جو بچے جو تربیت لے رہے ہیں اس گود سے، ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے. ہمارے پروفیسر صاحب پوسٹ گریجویشن میں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ عورت ایک پلر ہے، اس کے پورے اس پلر کے اوپر گھر کی چھت ہے، تو ایک پلر ہل گیا تو پوری چھت جو ہے وہ چلی جائے. سر میں اس میں صرف خواتین ہی شامل نہیں ہیں، مرد جو معاشرہ ہے ہمارا، مردوں کا معاشرہ کہا جاتا ہے، ڈومیننٹ مرد فیصلہ کرتے ہیں. جی. تو یہ بتائیے گا جب آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے یا کوئی چیز آپ کو ایسی اپروچ کرتے ہیں وہ، اور آپ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، کس طرح سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جان چھڑانے کے لیے یہ اس کو سمجھاتا ہوں کہ جی ہم سینئر ڈاکٹر ہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے. پھر دوسرا فکرہ میں اس کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ میری خاطر میرا مشورہ مانیں، آپ پچھتائیں گے ساری زندگی، یہ نہ کریں. تو پھر بعض اوقات وہ کوئی نہ کوئی اپنی دلیل، کوئی مسئلہ کہ پہلا بچہ بہت چھوٹا ہے، فلانی. سب سے زیادہ میں نے اس قوم میں ہر جرم کے لیے ان کے پاس دلیل ہے، ہر جرم کے لیے اپنے پاس سے دلیل بنا ڈاکٹر لیتے. صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا، غلطی بھی تو اپنی ہے نا، اگر آپ نے کیے تو پھر آپ کو بھگتنا چاہیے، اس کو آپ کیری کریں. پھر تو وہی ڈاکٹر صاحب کی جیسے بات ہے کہ اسلام میں کچھ میتھڈز کی پرمیشن ہے کسی حد تک. اور آئی تھنک کہ اسپیسنگ، تو میں خواتین کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ اسپیسنگ کر لیں لو، لیکن کئی خواتین جیسے آتی ہیں کہ ڈاکٹر یہ نہیں چاہیے، میں کہتی ہوں اس بچے کے بعد اسپیس کر لینا، جی جی جی، اس کو رکھو اور اسپیسنگ کر لو. اور اسپیسنگ تو ویسے بھی اجازت ہے تاکہ وہ آپ کی صحت اور جو پہلے جو بچہ آ رہا ہے ہم تو سمجھ پا رہے ہیں، ذرا ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے اسپیسنگ تھوڑا اسپیسنگ ایلیبریٹ کا کر مراد دیجئے تاکہ سمجھ. اس کو ہی ہم جب اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اپنی عام زبان میں، جب لوگوں کو بتاتے ہیں، تو فیملی پلاننگ جو میتھڈز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا عقل مندی ہے. ایک ایجوکیٹڈ ایک پہلو یہ بھی ہمارے معاشرے کا کہ اگر آپ فیملی پلاننگ کو اپنا لیں، اور اس سینس میں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اس کی پرماننٹ میتھڈز ہوں اس کو آپ، لیکن اتنا کر لیں کہ اسپیسنگ ہو جائے، جسٹ ہیو دا ہیلدی کنسیپٹ آف دا فیملی. اور ایک گھرانہ خوشحال گھرانہ بہت اچھا ہے. اور اگر اس میں وہ ڈاکٹر صاحب والی بات کہ میل پارٹنر، کیونکہ جو میل میتھڈ آف کنٹراسیپشن میتھڈز ہیں وہ بھی ایزی ہیں، اور جو کچھ کچھ جو میتھڈز ہیں فیمیل کے وہ بھی ایزی ہیں، اگر وہ کر لیے جائیں تو میرا خیال اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور کافی حد تک اس مصیبت سے بچ سکتے. اچھا، یہ چیز آپ نے بڑی اچھی کہی. تھوڑا سا اس کو آگے کر لیتے ہیں ہم اسی ٹاپک کو، کہ جب ہم فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو پھر سو کالڈ آپ کو پتہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جیسے آپ بار بار الیبریٹ کر رہی ہیں کہ جو ہمیں اجازت ہے اس میں رہتے ہوئے بہت سے ایسے میتھڈ ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ جب ہم میل کی بات کرتے ہیں پلاننگ کے حوالے سے، ہم لوگ سیکریفائز نہیں کرنا چاہتے، ہم میل اپنے آپ پہ لیتے نہیں ہیں بات کو، سارا قربانی کا بکرا بنانے کے لیے، ساری قربانیوں کے لیے ہم خواتین کو آگے کر دیتے ہیں. اب جو ہم بات کر رہے ہیں ابارشن کے حوالے سے، ڈائریکٹ خواتین کی زندگیوں سے، ان کی صحت سے منسلک ہے. تو یہ میل ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے یا ہماری اپروچ ایسی ہے، ہم کیوں نہیں جاتے اس طرف؟ زیادہ تر میل ان کو زبردستی کھینچ کے لے کے جاتے ہیں کہ ابارشن کرانی، یعنی کچھ خواتین میں تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، وہ رکتی ہیں، تو میل زیادہ لے کے جاتے ہیں. اس میں مختلف پھر ہم ان کو آگاہی یا شعور دے سکتے ہیں، خاص طور پہ جو کیلنڈر میتھڈ ہے، جی یعنی ڈیز کا میتھڈ ہے، وہ خواتین بڑی جلدی ایکسیپٹ کرتی ہیں جن کی اولاد نہیں، جن کی اولاد ہے ان کو پرواہ نہیں. تو بہترین طریقے اسلام نے بتائے ہیں جن کی کسی حد تک اجازت ہے، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ کیتھولک میں یہ اجازت بھی نہیں ہے، اسلام میں ہے. ساتھ ہمارا کنسیپٹ کیا ہے؟ کنسیپٹ یہ ہے کہ ان میتھڈ سے ہم نہیں روک سکتے، اگر اللہ نے کسی کو پیدا کرنا ہے تو وہ کر کے چھوڑنا. بے شک، یعنی ہم سپریم جو اپروچ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اس کے دیے ہوئے علم کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں. آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں میل حضرات کو بھی کہ یہ معاملہ ہے، اس کو اس طرح سے کیری کریں، اس طرح سے زندگی گزاریں، اپنے لائف پارٹنر کا بھی، بیٹر ہاف کا بھی خیال کریں. آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے. یعنی میری سیکسالوجی کی پریکٹس ہے, میں باقاعدہ اب تھوڑا لوگوں میں احساس آنا شروع ہو گیا, اب وہ سنتے ہیں, اویئرنیس آنی یعنی شروع ہو میں گئی. جب گفتگو کرتا ہوں تو خاتون کی طرف نہیں دیکھتا, اس کے ہسبینڈ کی طرف دیکھتا ہوں, لیکن اس لیے خاتون کو پاس بٹھا لیتا ہوں کہ وہ کچھ باتیں وہ یاد رکھے گی, کچھ وہ رکھے گا, تو میں ان کو بتاتا ہوں. اب لوگوں میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے, لیکن کچھ میں, میجارٹی میں نہیں, جبکہ ضرورت ہے بڑے براڈ اسپیکٹرم پہ اس پہ بات کی جائے. اچھا میم, جب ہم بات کرتے ہیں فیملی پلاننگ کی تو ایک بڑا تکلیف دہ یہ جملہ ہے جو ویسے میں کہنے لگا ہوں ابھی, کہ انوانٹیڈ چائلڈ. جب ہم ایبارشن کے لیے بات کر رہے ہیں کہ کوئی کپل آیا, کوئی خاتون آئی اور انہوں نے کہا وی ڈونٹ وانٹ دس چائلڈ, ہمیں نہیں چاہیے, یہ بڑی پینفل بات ہے. اور پھر جب آپ نے اس کو اس طرح سے کاؤنسلنگ کر دی, اس کو سمجھا دیا, اس کو لگا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, بٹ ایونچولی تو وہ چاہتے نہیں تھے. اب انوانٹیڈ چائلڈ کے بارے میں بھی بتائیے گا, کہ ایسے کپل آپ کے پاس آئے کہ پہلے وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو کنسیو نہ کریں, نہ رہنے دیں, پھر ابارٹ کی بات کی, اور پھر وہ انہوں نے کیری کیا اور پھر بچہ پیدا ہوا. وہی بچہ جب پیدا ہوا تو ان کے لیے بلیسنگ ہوا. یہ بھی بات صحیح ہے کہ میجورٹی جب اس طرح کی سوچ والے جو پیرنٹس کے, وہی بچہ بعد میں خود ہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑے بھاگوں والا بچہ تھا. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کو ہمیشہ, آپ کو پتہ ہے فطرت ہی ہمیشہ جیتتی ہے, تو یہی بچہ سب کا لاڈلا ہوتا ہے, آنکھوں کا تارا ہوتا ہے, اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. بلکہ جو کپل ایسے ہیں وہ ہیلدی جو سوچ ہے وہ باقی دوسرے فیملیز کو بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ تے رکھنا نہیں سی, فلانی لیڈی ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کیا تو آج ہم نے, تو الحمدللہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ جہاں جہالت ایک طرف ہے وہاں پہ ایجوکیٹڈ اپروچ بھی ہے. اور کافی سارے لوگ کیونکہ وقتی طور پہ مانا کہ جب جیسے آپ کی بات کہ انوانٹیڈ چائلڈ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک دم جب ہوتی پریگنینسی ہوتی ہے تو ایک دم سے خاتون اور اس کے اوپر کافی ڈپریشن کا فیز آتا ہے, اور وہ فیز ہوتا ہے کہ وہی فیز جو اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر تھوڑی سی کاؤنسلنگ کر دی, سمجھا دیا تو شیطان کے وسوسوں سے بچ کے باہر نکل. تو کچھ یعنی دوسرا پہلو یہی ہے کہ اگر اسی میں لگے رہے تو وہی خدا نہ خواستہ اگر ابارشن ہمیشہ ایک اسٹریٹ لیول پہ ہی عام طور پہ ہوگا, اور کیونکہ ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں پروفیشنل کم کرتے ہیں, نہیں کرتے عام طور پہ, تو پھر اس میں پھر سیپٹک ابارشن, مورٹیلٹی, ڈیتھ, آپ کو پتہ یہ پھر اس کی کمپلیکیشن صرف موت ہی ہے, صرف موت. میں نے اس لیے کہا ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, جلدی یا بعد میں اخیر موت تک پہنچنا ہے. او مائی گاڈ, اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے. انوانٹیڈ کا ایک اور بھی پلیز انوانٹیڈ کا ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. پوری دنیا میں 1980 کے بعد تعلیم کا جو ہے نا رجحان ہوا کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کی جائے. بہت زیادہ پڑھے لکھے لڑکیاں اور لڑکے وہ کئی سال تک کوشش کرتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی رہے لیکن بچہ نہ پیدا کرے, اور ان کی سب سے بڑی مصیبت بعد میں یہ ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا. اگر آپ یہ کہیں کہ اگلے ہفتے پریگننسی ہو جائے, اب ہم فارغ ہو گئے, ایسا دنیا میں نہیں ہے. پھر اس کا بھی ایک پیریڈ ہے, ٹائم ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہی نہیں. ایک اگر جب آپ چلے, میں میسیج میں نے آخر میں دینا ہے, میں بیچ میں تھوڑا سا ضرور کہوں گی کہ شادی کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ برکت رکھی ہے, ہارمونز کی کچھ ایسے رکھے ہیں اس میں انٹرپلے, کہ شروع میں ہی پریگنینسی ہو گئی تو ہو گئی, فرٹیلٹی تب زیادہ اور اگر کئی دفعہ جو پہلے ہی ابارشن کرا لی اور اس کے بعد پھر 7 سال 8 سال لوگ رو رہے ہوتے ہیں, کروڑ پتی ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک چھیڑ دیا, اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے. پہلا بچہ ان مردوں کا بھی ہو جاتا ہے جو سیکسلی کمزور ہیں. سر یہاں پہ تھوڑا سا روکنا پڑے گا کیونکہ میرے ساتھ لائن پہ مولانا صاحب ہیں بڑی دیر سے. ڈیفینیٹلی میم ہم اس پہ بات کریں گے. سر میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جی مولانا محمد اسد الرحمان سعید صاحب عالمدین ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. سر السلام علیکم, آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی وعلیکم السلام. جی بھائی. اچھا سر, بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ابارشن پہ, استقاط حمل میں, جو پاکستان کے ہم سٹیٹس ابھی بتا رہے ہیں, اس میں شرح آئے روز بڑھتی جا رہی ہے اور اس جرم کو جرم نہیں سمجھا جا رہا, معمول بنتا جا رہا ہے. آپ کیونکہ دین کے حوالے سے ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں, یہ فرمائیے گا یہ کیا رجحان ہے, یہ کیا ذہنیت ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک اسلامک معاشرے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں کوئی ایک وجہ نہیں ہے, بہت ساری وجوہات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں, یا لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ان کی تعلیم, تربیت, پرورش کے مسائل سامنے آئیں گے, یا یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ایک رجحان ہے کہ بچے جتنے کم ہوں گے اتنے جو ہے ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے لے کر چل سکیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک ہے اسقاط حمل اور ایک ہے مانع حمل.
حمل ٹھہرایا ہی نہ جائے اور دوسرا ہے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. پہلے یہ دیکھیں جو اسقاط حمل ہے یقیناً اگر آپ کوئی بھی شرعی آپ کا عذر ہے تو شرعی عذر کی بنا پر 4 ماہ سے پہلے یعنی اس کی روح پڑنے سے پہلے آپ اس کو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی کوئی شرعی عذر ہونا چاہیے آپ کے پاس. یعنی اس کو وہ اس بات کی متحمل نہیں ہے, اس کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ابھی تو بچہ بالکل 1 سال کا ہے یا 6 ماہ کا ہے تو دوبارہ پھر اس کو حمل ٹھہر گیا. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسقاط حمل کی اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے, لیکن اس کے اندر میاں بیوی جو ہے یہ دونوں متفق ہوں, دونوں کی رائے, بلکہ جو عورت ہے اس کا مطمئن ہونا ضروری ہے. اگر عورت اسقاط نہیں کرنا چاہتی تو آپ اس کو اسقاط نہیں کر سکتے, ابورشن نہیں آپ کر سکتے. تو دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ یہ فرما دیا, کہیں یہ فرما دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہہ دیا, کہیں پہ کہہ دیا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, جہالت کی بنیاد پر اور کم علمی کی بنیاد پر, یا آپ کہہ کہ معاشی نظام کی وجہ سے آپ بچوں کو قتل کرتے ہیں, تو آپ یہ کام نہ کریں. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا. یہ بہت بڑا جرم ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری اور مسلم کی متفق یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے کے خوف سے قتل اولاد کو شرک کے بعد سب سے بڑا یعنی سنگین جرم قرار دیا, بدترین گناہ کہا ہے. تو اسقاط حمل اگر اس کے اندر روح پڑ گئی ہے تو یقیناً یہ ایک قتل ہے, اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اور اگر روح پڑنے سے پہلے تو شرعی عذر کوئی بھی ہو تو شرعی عذر کی بنا پر اسقاط حمل تو کیا جا سکتا ہے. نمبر دوسری چیز یہ ہے کہ معنی حمل. دیکھیں یہ چیز تو ہے, اگر ہم دیکھیں قرون اولیٰ میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے خلفائے راشدین کے دور میں جو عزل ہے وہ یہی چیز ہے کہ معنی حمل کے لیے ایسی میڈیسن, ایسی ادویات یا ایسے اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس میں اس بات کا بھی خیال کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بنا پر, اس بنیاد پر پھر دوبارہ جو عورت ہے وہ کبھی بچے کی ماں بن ہی نہ پائے. تو یہ چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. آپ عزل دیکھ لیں, وہ سمجھیں کہ یہ جو معنی حمل ہے اسی کی ایک صورت تھی جو قرون اولیٰ میں جو ایک ترتیب تھی. تو یقیناً جو عزل ہے اسلام میں جائز ہے, بلکہ اسقاط حمل سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عزل کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے. اور ہمارے معاشرے میں اس وقت جو معنی حمل کے لیے جو میڈیسن یا ایسے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ لڑکی یہ سمجھتی ہے میری عمر بڑی لگنا شروع ہو جائے گی, میں کمزوری کی طرف جاؤں گی. اصل میں دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک ہماری منصوبہ بندی ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے مطابق ہم چلیں گے تو یہ ہمارے لیے مسائل کھڑے ہی نہیں ہوں گے. 10 ماہ 9 ماہ جو حمل ٹھہرتا ہے تو دودھ پلانے کی مدت ہے, تو اگر ہم اس طریقے سے چلتے چلے جائیں گے تو ایک وقفہ بھی یقیناً جو بہتر ہوتا جائے گا, 3-4 سال گزر جائیں گے. تو یہ ایک جو شرعی جو طریقے ہیں, جو معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اسقاط حمل ہو یا معنی حمل ہو, ہمیں شریعت کی روح سے اس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہم دین پہ چلیں گے مولانا صاحب جس آپ فرما رہے ہیں تو پھر خیر ہی خیر ہے, پھر تو ہر معاملہ ہمارا ٹھیک ہوتا جائے گا. ہم اگر یہی ایک لائن پکڑ لیں تو سب چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیے گا, مزید بھی آپ سے بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. میم جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی مولانا صاحب کو لائن پہ لینے سے پہلے کہ جو شادی کا شروع کا اوائل کے جو دن ہوتے ہیں فرٹیلیٹی اس میں زیادہ ہوتی ہے, تو ہمیں اس طرح کے معاملات آغاز سے ہی نہیں شروع کر دینے چاہیے, اس پہ ایجوکیٹ کیجئے پلیز. نہیں دیکھیں اس میں اکثر جیسے ہے کہ ایجوکیشن ابھی میرے تھیسیز ہیں جی, اس لیے میں نے پوسٹ پون کیا, ہمارا کوئی ویزا لگنا ہے باہر کے کنٹری کا, تو اس لیے ہم تھوڑا اسپیسنگ کر رہے ہیں. تو پھر ان کو پھر ظاہر ایجوکیٹ کرنا ہے کہ شروع کا ٹائم, اور اسی کو ویل کرنا چاہیے. یا تو پھر شادی تھوڑا ڈیلے کر دو. شادی دیکھیں ایک تو ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قانون کو ہاتھ میں لینا, تو میں کہتی ہوں فطرت کو ہاتھ میں نہ لو, فطرت کو چلنے دو جیسے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ آج ہم بالکل فری ہیں, ناؤ وی ہیو فل, آئی مین دس از رائٹ ٹائم فار دا بیبی ناؤ. رائٹ ٹائم بیبی وہ تو اللہ کو پتہ, یحیی و یمیت ولا کل شیء قدیر, اس ذات کو پتہ ہے کہ کون سا بچے کو آنا چاہیے کس ٹائم.
تو ہم کی تو ہماری ہیں، کہیں ویزا لگ رہا ہے، کہیں ایجوکیشن ہے، یہ سب چلتے رہتے ہیں. پوسٹ گریجویشن میں نے بھی کی، ساتھ ساتھ بیبیز بھی تھے. تو بات وہی آ جاتی. اب ماشاءاللہ جب میں ماشاءاللہ اس سٹیج پہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن کے ہمارے باہر، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا ہے. انسان نہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، نہ اس کو اپنی مدت سے زیادہ کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم صرف اپنی سوچ اور کونسلنگ کے ساتھ، ایجوکیشن، اور سب سے بڑا جو اس کے اوپر جو سایہ اللہ کی رحمت کا دین ہمارا ماشاءاللہ اسلام کا جو دین ہے، اس نے ایک فیملی لائف کو بڑا خوبصورت، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں ایک چیز ہمیں بتاتی ہے. تو وہ تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک چیز جو میں نے ابھی جو گفتگو سنی ہے اس میں دیکھیں ایک وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک جب قانون بنایا جاتا ہے اس کو ایک آل اینڈ نان لا کی صورت اگر دے دی جائے تو برائی کافی کم ہو جائے. اگر اس میں تھوڑا سا راستہ دیں گے، ڈاکٹر فیض نے کہا ہے کہ دلیلیں بنا لیتے ہیں لوگ، تو اس میں پھر ایسے دلیل ہے کہ جی اگر خاتون کا نفسیاتی مسئلہ ہے تو فلانے کا مسئلہ ہے. یہ مسئلے، یہ چیزیں رہنی ہیں. تو یہ بتائیں کیا ہم اس دنیا میں آئے ہیں مسائل کبھی کم ہوتے نظر آئے؟ اب وہی ڈاکٹر صاحب کو بھی میں یہی بتا رہی تھی کہ جب پیدا ہوئے ہیں مہنگائی ایک چھوٹی سی مثال ہے تو آج بھی یہی اسی طرح کے مسائل ہے. کیا یہ کم ہوئے؟ نہیں، اور نہ ہونے ہیں. ہم لوگوں نے فوت ہو جانا ہے. تو یہ چیزیں اپنی زندگی کا، جیسے کہتے ہیں نا، ایک اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ٹائم ہے، شباب، شادی، میریٹل، پھر بچے، یہ سب خوبصورتی اپنے وقت کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہوتی جاتی ہے. اور اس میں کوئی بات نہیں ہے. فطرت کو ہاتھ میں نہ لیں اور دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، جو اللہ جانتا ہے ہمارے لیے وہ سب سے بہتر. اگر کپل یہ سوچے کہ اللہ سے بہتر ہمارا کوئی نہیں ہے کرنے والا، اول و آخر وہی ہے، ایمان پکا ہو جائے، تو آپ یقین کریں میں نے ایسے ینگ کپل دیکھے ہیں، سبحان اللہ، اتنے ینگ کپلز دیکھے ہیں کہ ان کی اتنی اچھی سوچ اور ان کو بھاگ ہی بھاگ لگے. ٹھیک ہے، نوکریاں بھی ملی ہیں، رزق بھی ملا ہے، سب کچھ. توکل پہ ہے جس آپ فرما رہی ہیں، جب اس پہ چلیں گے تو پھر خیر ہی خیر ہے. ایک دفعہ پھر چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف. سر، آپ گفتگو کا حصہ ہیں، آپ سن رہے ہیں ساری کنورسیشن. یہ بتائیے گا کہ آپ کے علم میں ہوگا معاشرتی طور پر بہت سی ایسی این جی اوز کام کر رہی ہیں، بہت سے ایسے ادارے کام کر رہے ہیں جو پرائیویٹ طور پہ بھی اور انٹرنیشنلی بھی فیملی پلاننگ کے حوالے سے، لیکن وہاں پہ میں ریپیٹ کروں گا یہ بات، لیکن وہاں پہ ابارشن کے حوالے سے خاص طور پہ کام ہو رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے ہمیں روکنا ہوگا، یا اس پہ کیسے ہم نے اسٹرکٹ جو ہے لا کی امپلیمنٹیشن کروانی ہوگی؟ آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اصل میں آنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر. جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہی ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، بے شک آئیڈیل ہونا چاہیے. تو اگر ہم اس معاشرے کے اندر جا کے دیکھیں، یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے. یہ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے یہ تمام سلسلے وہاں سے چلتے جاتے ہیں. اس کے رخ ہیں، اس کی جو تصاویر ہیں، اس کی جو شکلیں ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ہوتے ہیں. چیز وہی ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی ذرا جدت آ جاتی ہے. تو ہمیں انہی راہوں کے اوپر پلٹنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو کپلز ہوتے ہیں ہمیں ان کی ذہن سازی بھی کرنی ہے. ہمیں ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ رب العالمین قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اللہ یبسط لمن یشاء ویقدر. ہم تقدیر جو ہے، مسلمان جو ہے تقدیر پہ عمل رکھنے والا، توکل کرنے والا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، وہ کسی بھی کنڈیشن میں، وہ کسی بھی حالت میں پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ خیر اور جو شر ہے یہ میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. اور ہمیشہ ہر انسان کو خیر کی طرف جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی اس وقت جو معاشرے میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، ان تمام برائیوں کا جو تدارک ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں شریعت مطہرہ کی روح سے ہمیں کرنا ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھنا ہے. آج دیکھیں جب رب العالمین فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتاؤ ابھی اب تم قرآن کے بعد، حضور کی تعلیمات کے بعد تم کون سی تعلیمات چاہتے ہو؟ قرآن کے بعد اب اور چاہتے کیا ہو؟ جب قرآن آ چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ چکی ہے، تو ہمیں میرا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر دیگر جو ہمیں طریق ہے ہمیں ان کے اوپر نہیں چلنا چاہیے. ہمیں قرآن کے اوپر ہی آنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر آنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں ہے
کہ جس سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی. جی بالکل ٹھیک ہے. مولانا محمد اسید الرحمان سعید صاحب عالم دین ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جب مولانا صاحب بات کر رہے تھے اور اس کے دوران کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئی تو آپ کے ایکسپریشن سے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. وہ کیا چیز تھی؟ ان کی جو بات مولانا صاحب کی ہے بہت ہی پیاری، بہت خوبصورت بات. آپ یقین کریں یہ جو میرے دل کی بات تھی یہ انہوں نے کر دی. یہ واقعی صحیح بات ہے. خیر اب وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو اپنے کالج نصاب سے سٹارٹ کر دیں اسکول کے، اور یہ اسے ہم کہتے ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے نام. جی بالکل. ایک چیپٹر جیسے سعودی عربیہ میں آلریڈی دے ہیو انکلوڈڈ تو کالج اور سکولز کی، ہائی سیکنڈری اسکول کی، تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جو ہیں پرابلمس نہیں آئیں گے. ٹھیک. اور باقی وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے اور یہ چیزوں سے ہم کافی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. یہ مصیبتیں وقتی طور پہ تو کہتے ہیں ایک مصیبت سے بچنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، تو لیکن یہ ایک اماج گاہ ہوتی ہے مصائب کی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرف لگا دیتے ہیں. اور ویسے ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی شادی کا ٹائم آ رہا ہے تو ایک دفعہ ضرور لیڈی ڈاکٹر گائنوکالوجسٹ، میں لیڈی ڈاکٹر سے پہلے ایک گائنوکالوجسٹ کا، کیونکہ لیڈی ڈاکٹر تو مختلف اسپیکٹس میں کام کریں اس کے طب کے، ایک وزٹ ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا کانسیپٹ ہے ایک اس بچی کے اندر آئے، اور ناٹ اونلی بچی بلکہ بچے کے بھی ذہن میں پکا. کیونکہ آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس زندگی سے نئی زندگیاں اس دنیا میں آنے والی ہیں، تو آپ کو مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے. اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ یو آر پوٹینشیل پیرنٹس ناؤ، اور اگر آج آپ کا سوچ اچھی ہوگی تو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ بڑوں کی کوئی تھوڑی سی سوچ ان کے اپنے حساب سے وہ بھی شاید ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، آپ خود اپنا اگر آپ اینگل درست ہے آپ اسی اینگل پہ چلتے جائیں گے تو کوئی پرابلم. ٹھیک ہے. ویری پلیئر ہیونگ ٹو یو سر. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر. سر آپ کے آنے کا شکریہ. ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ ڈاکٹر زنیرہ فیض، سینئر گائناکالوجسٹ. میم آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ اور ہمیں بہت سیکھنے کا موقع ملا. مجھے بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو گھر میں موجود ہیں اور ایسی کوئی چیز ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو صرف اس میں سے وہ چیز اخذ کر لیں جو ہم نے دین پہ بات کی ہے. باقی ساری چیزیں تو چھوڑ دیں. دنیا چلتی رہے گی، معاملات چلتے رہیں گے، مہنگائی ہوتی رہے گی، جیب کا خرچ پورا نہیں ہوگا، گھر کے حالات بدلتے رہیں گے. ایک دین کی لائن پکڑ لیں، توکل پہ چلیں، اور جو دین نے کہا ہے اس پہ چلنے کی کوشش کر کے تو دیکھیں. میرے سوٹ بوٹ پہ نہ جائیں، میری ان باتوں پہ جائیں، تو پھر آپ کو یقیناً کامیابی ہوگی. آنے والی زندگی کو آنے دیں. آپ نے نہیں کھلانا، جو یہ زندگی لا رہا ہے اس نے کھلانا ہے. تربیت بھی اس نے کرنی ہے. آپ نے اور میں نے صرف وسیلہ بننا ہوتا ہے. تو زیادہ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.